बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, सीपीओ ने 5 एसएचओज के तकर्रुर और तबादले कर दिए। पुलिस लाइन से सनाउल्ला चीमा एसएचओ थाना बाहलिक तैनात। पुलिस लाइन से राय आफ्ताब वसीम एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी तैनात। एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड से सरफराज औलख एसएचओ थाना कोतवाली तैनात किए गए हैं। थाना कोतवाली से खालिद कलियार एसएचओ थाना गुलबर्ग तैनात, जबकि थाना गुलबर्ग से मजहर इरफान एसएचओ थाना झंग बाजार तैनात कर दिए गए। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा, अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आफत खान की जानब से 5 थानों के एसएचओ के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से सिटी पुलिस अफसर की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर सनाउल्ला चीमा को एसएचओ थाना बाहलिक तैनात किया गया है, जबकि पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर आफ्ताब वसीम को एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी, एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड से सब इंस्पेक्टर सरफराज औलख को एसएचओ थाना कोतवाली, जबकि थाना कोतवाली के जो एसएचओ खालिद कलियार थे उनको एसएचओ गुलबर्ग तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएचओ गुलबर्ग जो तैनात थे मजहर इरफान उनको एसएचओ झंग बाजार तैनात कर दिया गया है। और सिटी पुलिस अफसर की जानब से इन एसएचओ को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपनी नई जगह तैनाती पर जाकर अपने फराइज की अंजामदही शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएं, डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ सोने की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा, 1 तोला सोना 1,26,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा, 10 ग्राम सोना 1,08,573 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ सोने की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा, 1 तोला सोना 1,26,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 10 ग्राम सोना 1,08,573 रुपए का हो गया है। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा, डॉलर की उड़ान तो ऊंची थी ही, सोना भी महंगा हो गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जैसे ही डॉलर की कदर में इजाफा होता है तो आलमी मंडी में क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी सोना जो है महंगा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डॉलर एक रुपया या फिर कुछ ही पैसे महंगा होता है तो इससे जो सोने की कीमत है उसमें 1000 या 1500 रुपए इजाफा हो जाता है। कल सोने की कीमत जो है वो 1500 रुपए बढ़ी। आज सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1000 रुपए बढ़कर 1,26,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए इजाफा देखने में आया और 10 ग्राम सोना जो है उसकी कीमत 1,08,573 रुपए हो चुकी है। और इसके बाद जो सराफा मार्केट के ताजर हैं उनकी जानिब से भी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि सोने की कीमत जो है वो मजीद बढ़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी कदर कम होती जा रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है और आलमी मंडी के अंदर जो सोने की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। आज आलमी मंडी के अंदर जो सोने की कीमत है वो $1895 मंडी जो आलमी मंडी है उसमें रेट है सोने का। और जो सराफा मार्केट के ओहदेदारान हैं उनका ये मौकफ है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी सोना जो है वो अंडर कास्ट सेल किया जा रहा है और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है वो मुतासर हो चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर 1800 से 2000 रुपए तक अंडर कास्ट सोना जो है, इसका मतलब ये है कि दूसरे ममालिक की निस्बत 1800 से 2000 कम सोना जो है वो सेल किया जा रहा है आलमी मंडी की निस्बत, जो आलमी मंडी के अंदर रेट निकलता है सोने का। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है और सोने की कीमत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से रवां माह के पहले हफ्ते में गरा फरोशी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, 3.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की हिदायत पर कार्रवाइयाँ करते हुए 3,59,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। ये जुर्माने जो हैं वो रवां माह के इब्तदाई हफ्ते में किए गए हैं। सवाल से डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कीमतों पर कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम जो हैं मुमकिन किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की फोर्टनाइटली मीटिंग है
وہ ہم ریگولرلی کر رہے ہیں، اور جو ریٹس ہیں ان کو ہم اس کو مارکیٹ ریٹس کے مطابق ریوائز کرتے ہیں۔ تمام چیزوں کے ریٹس سٹیبل ہیں، صرف گرام جو ہے چنا جو ہے اور دال چنا ہے اس میں 4 سے 5 روپے کا وہ فرق آیا ہے۔ تمام پرائس میجسٹریٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اس نومبر کے جو ہمارے فرسٹ ویک ہیں اس کی پروگریس یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 3.5 لاکھ روپے کے قریب جرمانہ کیا ہے، 61 ہمارے اریسٹ ہیں اور ہم نے اس پہ FIRs بھی دی ہیں۔ تمام جو ہمارے پرائس میجسٹریٹس ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں، تحصیل لیول کے ہوں، ان کی ہم ریگولرلی میٹنگز کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس ریویو کرتے ہیں، اور ان کو خاص طور پر ہدایات ہیں کہ جو شوگر کا کرائسس ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کی چینی کے ہم نے میکسیمم سٹالز بنوا دیے ہیں۔ اس وقت ڈسٹرکٹ میں ہمارے 659 کے قریب سٹالز ہیں، اور اگلے آنے والے 2-3 دن میں ان کو ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک پورا میکانزم ہم نے بنایا ہے، گڈاؤن سے لے کر وہاں ہول سیل ڈیلرز تک، پھر ان کے پاس سب ڈیلرز اور ریٹیلرز تک، پورے ڈسٹرکٹ میں یہ تمام ہم نے شاپ سپریڈ کر دی ہیں، اور پرائس میجسٹریٹس کو روزانہ کی بنیاد پر جو ان کو کوٹا ملتا ہے وہ ہم ان کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، وہ جو وہاں جا کر چیک کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر فورس اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے ممبرز کو بھی لسٹ شیئر ہو جاتی ہے، اور وہ موقع پر جا کر ان کو چیک کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ عمیر خان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ گوجرا روڈ پر خوفناک حادثے میں 3 بھائیوں کی اموات کے بعد ضلعی انتظامیہ نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ گوجرا روڈ پر ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بائی پاس سے شہر میں ٹرانسپورٹ داخل ہو سکے گی۔ بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ نے سر جوڑ لی ہے۔ آج ایک اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں ہوا، جس کی صدارت سیکرٹری RTA اقصی غفور نے کی۔ اسی حوالے سے اس آج کلاس میں اہم ترین فیصلے کیے کہ کس طرح جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ کن کن قوانین پر عمل درآمد کریں گے۔ اسی حوالے سے سیکرٹری RTA سے بات بھی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ میڈم آپ بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ میں اہم بات کیا طے ہوئی ہے، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کیا ہدایات جاری کیا آپ نے؟ بیسیکلی آج کی جو میٹنگ ہے وہ اس لیے کال کی گئی تھی کہ ہم جو میٹیگیشن میئرز کر رہے ہیں ایکسیڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں، اس میں ہمارے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کی رائے بھی لی جائے، اور جو ہم مناسب سمجھتے ہیں اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ ان کو اسپریڈ کریں، میسج اسپریڈ کریں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے جو ڈرائیور صاحبان ہیں ان کی ٹریننگز کی جائیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے مسائل کو سنا جائے، اور جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ جہاں پہ ہماری روڈ جیومیٹری کے پرابلمز آ رہے ہیں، ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ان کو ایڈریس کرے، اور جہاں جہاں پہ امپروومنٹس پاسبل ہیں وہ اپنا امپروومنٹ پلان پیش کرے گا۔ اس کے علاوہ ہماری جو روڈز پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور وہ جو کنجیشن آ رہی ہے ہماری ٹریفک کے بڑھنے کی وجہ سے، وہاں پہ ہم نے ٹریفک ڈائیورشن کا پلان دیا ہے اور آلٹرنیٹ روٹس دیے ہیں گاڑیوں کو۔ اسی طرح ہم نے ان تمام جو ہماری بڑی کمپنیز ہیں ان سے یہ جو ہے وہ ان کو میسج کنوے کیا ہے کہ اپنی ڈاکومنٹیشن، اپنے روٹ پرمٹس، اپنے ڈرائیورز کے جو لائسنس ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دیں۔ جہاں جہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں، ڈرائیورز کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ وہ اوور اسپیڈنگ کر کے انہوں نے سرٹن پوائنٹ تک پہنچنا ہی پہنچنے کے ٹائم میں، وہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ پریشر ان کے اوپر سے ریموو کیا جائے تاکہ وہ ایزیلی اور آسانی سے جو ہے وہ اپنی منزل تک سیفلی پہنچ سکیں۔ میڈم جو گوجرا روڈ ہے سب سے زیادہ سینسٹیو روڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہاں پہ جو ہیوی بسز وغیرہ ہیں ان کے داخلے پر پابندی عائد کی ہے؟ جی بالکل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گوجرا سے آنے والی ہیوی ٹریفک ہے ہماری، اور اس نے لاری اڈے میں انٹر ہونا ہے، وہ بائی پاس کا استعمال کرے گی اور رجانہ روڈ سے آئے گی۔ بیسک اس کا پرپز یہ تھا کہ ہمارا جو ریلوے کراسنگ کے اوپر جو لوڈ آ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اس روڈ پہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹریفک ڈائیورشن دے دیا ہے تھرو بائی پاس۔ جی بالکل، ڈرائیورز کے جو ہیں ان کے بھی میڈیکل کروائے جائیں گے، ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ آج کی میٹنگ میں ٹریفک پولیس کے DSP موجود تھے، موٹر وے پولیس کے افسران موجود تھے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، موٹر وے کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر خاصی جو ہے وہ رول اینڈ ریگولیشن پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا تجویز دی ہے آپ کے آج اجلاس میں؟ کس طرح جو ہے ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک کے جو حادثات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ اصل میں روڈ سیفٹی 3 پلرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ 3 E's کا کانسیپٹ ہم دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس میں آپ کی انجینئرنگ ہے، ایجوکیشن ہے اور انفورسمنٹ ہے۔ موٹر وے پولیس کو میڈم نے اور DSP صاحب ٹریفک نے آن بورڈ لیا ہے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور ان کی مدد کریں امپلیمنٹیشن میں، انفورسمنٹ میں، ایجوکیشن میں۔ انجینئرنگ آلریڈی یہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس حادثات کی جو ایک ویو آئی ہے انلکیلی،
اس کو جس حد تک کم کرنے میں موٹر وے پولیس اپنا رول ادا کر سکتی ہے، وہ اپنے پرانے ایکسپیرینس کو اور لا کی انفورسمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس میں اپنی میکسیمم ایفرٹ کریں گے۔ جی بالکل، جو ڈرائیورس کو ٹریننگ دی جائے گی اس میں موٹر وے پولیس بھرپور معاونت کرے گی، اس حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک سے بات کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ٹوبا روڈ جو ہے گوجرا روڈ، وہاں پر ٹریفک کے فلو کے حوالے سے آپ نے اسپیڈ کیمرے بھی نصب کیے ہیں اور بھی آپ نے کوئی خاص ہدایات جاری کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارا جو مین روٹ ہے ٹوبا گوجرا روڈ، اس کو جو ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم کچھ میجرمنٹ لیے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے آئی پی کیمراس ہم انسٹال کروا رہے ہیں، اور ڈرائیورز جو ہیں پی ایس پی ڈرائیورز جو ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے جو ہم نے موٹر وے کے تعاون سے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا، ابھی پھر ہم ایک سیشن کر رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ جو چونکہ ہمارے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ٹرانسپورٹ کمپنیز، ان کے بھی جو نمائندگان ہیں، ریپ ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، ان کے ساتھ بھی مل کر آج ہم نے ایک بھرپور سیشن کیا ہے۔ تو یہ اصلاح کا عمل، بہتری کا عمل ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، تو جو ہے امید ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ جی بالکل، آج کے اس اہم اجلاس میں ٹرانسپورٹرز کو بھی بلایا گیا اور ان سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی گئی کہ وہ ڈرائیورز اور جو سٹاف ہے اسی سٹاف کو رکھیں جو ٹرینڈ سٹاف ہو۔ تاہم آج کی اس میٹنگ میں اہم فیصلے کیے گئے اور شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے۔ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ مبشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ترقی کے معیار پر پورا اترنے والے ڈی ایس پیز کو ایس پی عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ۔ ڈی ایس پیز کی پرفارمنس رپورٹس اور جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ اے آئی جی ڈسپلن نے افسران کو تحریری احکامات جاری کر دیے۔ بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ جی بالکل، پنجاب پولیس کے ڈی ایس پیز کو ایس پی عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ کی میٹنگ کا انعقاد آئندہ چند روز میں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اے آئی جی ڈسپلن پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے تمام ریجنل اور ضلعی پولیس سربراہان کو تحریری طور پر احکامات بھی بھجوا دیے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ 51 ڈی ایس پیز ایسے ہیں جو ترقی کے معیار پر پورا اترتے ہیں، مگر ان کی پرفارمنس رپورٹ اور ان کے اثاثوں کی تفصیلات ابھی تک آئی جی دفتر کو پہنچ نہیں سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر یہ تمام مطلوبہ معلومات ان کو مہیا کی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی ڈی ایس پیز کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تمام تر تفصیلات، ان کی انکم کے ذرائع بھی ساتھ مینشن کر کے بھجوائے جائیں۔ اس کے صورتحال کے بعد تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد ترقی کے معیار پر جو ڈی ایس پیز پورا اترتے ہوں گے ان کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی۔ آر پی او فیصل آباد کی جانب سے ریجن کے تمام ضلع پولیس سربراہان کو طیب مقبول، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ صارفین کی شکایات کے ازالے میں ملازمین کی کمی بڑی رکاوٹ قرار۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کا بھرتیوں کا عمل سست قرار دے دیا۔ فیسکو کو ترجیحی بنیادوں پر نیا عملہ بھرتی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ صارفین کی شکایات کے ازالے میں ملازمین کی کمی بڑی رکاوٹ قرار دے دی۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کا بھرتیوں کا عمل سست قرار دے دیا۔ فیسکو کو ترجیحی بنیادوں پر نیا عملہ بھرتی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ صارفین کی شکایات کے ازالے میں ملازمین کی کمی بڑی رکاوٹ قرار دے دی گئی۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے فیسکو کا بھرتیوں کا عمل سست قرار دے دیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نیا عملہ بھرتی کرنے میں سستی دکھا رہی ہیں، ایسا کہا گیا ہے۔ فیسکو ترجیحی بنیادوں پر نیا عملہ بھرتی کرے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے عہدیداران نے چیمبر کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے حکومتی پارٹنرشپ پروگرامز پر بات چیت کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے عہدیداران نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ممبران سے اور عہدیداران سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ایک بہت بڑی اپورچونٹی، ایک بہت بڑا موقع جو کہ فراہم کیا جا رہا ہے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر آپ کے پاس اچھی خاصی پریمیسز بھی ہے اور وہاں پر آپ کے پاس 100-200 امپلائیز بھی کام کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو انکوبیشن سینٹر پنجاب حکومت بنا کے دے گی۔ اگر آپ کے پاس وہ سینٹر کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس امپلائیز نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جگہ آپ کی اپنی مالیت کی ہے، آپ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو آگاہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر ایک انکوبیشن سینٹر قائم کر سکتے ہیں جس کا رینٹ جو ہے وہ 60% شیئر کرے گا پنجاب حکومت۔ تو ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے آئی ٹی کو فروغ دینے کے لیے، آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے، یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے جو کہ پنجاب حکومت کی
جانب سے دی جا رہی ہے، جس کو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے عہدیداران نے بھی سراہا ہے۔ اس موقع پر اجلاس کی صدارت میں ثناء اللہ نیازی جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی موجود تھے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے دیگر عہدیداران نے بھی اس موقع پر شرکت کی، اور اس وقت پنجاب کا جو آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرنے پروگرامز پر بات چیت کی گئی ہے۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں معذور افراد کی آن لائن رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبہ بھر کے ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جائیں گے جو معذور افراد کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں معذور افراد کی آن لائن رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے دسمبر میں ایپ لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں تمام صوبہ بھر کے تمام معذور افراد کی آن لائن رجسٹریشن کی جائے گی۔ اس کے لیے فیصل آباد میں صوبہ بھر کے ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیے جائیں گے جو معذور افراد کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر میں جتنے بھی معذور افراد جاب یا میڈیکل اسسمنٹ کے لیے اپلائی کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ میڈیکل بورڈ ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس حوالے سے دسمبر میں اس ایپ کو فنکشنل کر دے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں جتنے بھی معذور افراد ہیں ان کی آن لائن رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور دسمبر میں باقاعدہ سے ایپ بھی لانچ کر رہے تھے۔ شکریہ آپ کا۔ ادھر چنیوٹ میں خسرہ اور روبیلا مہم سے متعلق ٹیموں کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ محکمہ صحت کے زیر اہتمام 1080 ٹیموں کی ٹریننگ ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل کہتے ہیں خسرہ اور روبیلا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر۔ جی بالکل، ملک بھر سمیت چنیوٹ میں میزل اور روبیلا کی کمپین شروع ہونے جا رہی ہے، اور محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے ان کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ ٹیموں کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی بالکل، ہماری ایم آر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹریننگ تھی تمام مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہماری ڈی پیک بھی مکمل ہو گئی، جو ڈی سی صاحب کے ساتھ تھی ان کو بریفنگ بھی دے دی گئی اپنی تمام تیاری کی، پریپریشنز کی، اور اس کے علاوہ تمام ٹریننگ بھی مکمل کر دی، سوشل موبلائزر سے لے کے ٹیم ٹریننگ تک اور اے سی ایس ایم ایکٹیویٹیز تمام ہماری مکمل ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ہم 15 تاریخ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری ٹیمیں میدان میں اتریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کمپین میں بھی ٹارگٹ 100% اچیو کریں۔ بالکل، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور تمام تر جو اقدامات ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں، ٹریننگ کا عمل بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے عملے کو سالانہ چھٹیاں دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جب بات کی جائے پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ وہاں پر ان کی جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں جو کاٹ لی جاتی ہیں تنخواہ سے، اب اس سلسلے میں ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ تو لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ڈی جی کا یہ کہنا ہے کہ اب سرکاری ملازمین کی طرز پر لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین بھی سالانہ چھٹیاں کر سکیں گے اور وہ ان کی تنخواہ سے نہیں کاٹی جائے گی۔ اسی طرح سے ان کی جتنی بھی کیجول لیوز ہوتی ہیں، جتنی بھی بیماری کی لیو ہوتی ہے، سک لیو یا کسی بھی طرح سے خواتین کو میٹرنٹی لیو لینی پڑتی ہے تو وہ تمام کی تمام ود پے دی جائے گی۔ اس سے قبل جب سے اتھارٹی بنائی گئی تھی تو یہاں پر جو چھٹیوں کے حوالے سے پراپر ایک جو گراؤنڈ نہیں بنائی گئی تھی، ایک پراپر طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا تھا، جن کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا۔ تو اب ملازمین کے مطالبے پر وہ دوبارہ سے مرتب کیا جا رہا ہے، اور تقریباً یہ 12 سال کے بعد ان کی جو چھٹیوں کے حوالے سے ایک پراپر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا۔